हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, वसअतुल्लाह खान और हमारे नए साथी शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो हमें कल ज्वाइन करेंगे। आज की जो वक्फा ले लेते ना ज़रार खोड़ो हमें, ताकि वो ऑडियंस सोचते क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या हो रहा है। चले तो स्वात में आज स्वात का इलाका है गली बाग, वहाँ पर एक दहशतगर्द हमला हुआ है एक निजी स्कूल की वैन पर, जिसमें जो ड्राइवर था स्कूल वैन का मोहम्मद हुसैन वो जाँ बहक हुआ है, जबकि 3 बच्चे जो है उसमें ज़ख्मी हुए। 2 बच्चियाँ थी जिन्हें फ़र्स्ट एड देकर जो है वो भिजवा दिया गया है घर, मगर एक तीसरी जमात का तालिब इल्म है मनून वल्द सैफुल्ला, उसको 3 गोलियां लगी हैं। इस वाक़े की सवात में आपको पता है कि जो सूरत हाल चल रही है गुज़िश्ता कई हफ़्तों से, मगर ये गली बाग वही जगह है जहाँ से अब से 10 साल कबल मलाला यूसुफ़ज़ई को दहशतगर्दी के हमले का निशाना बनाया गया ठीक 10 साल पहले 9 अक्टूबर 2012 को जी, और आज है 10 अक्टूबर 2022। इसका मतलब है कि ये कोई वन ऑफ किस्म की वारदात नहीं है, ये याद दहानी है कि बच्चे हम यहीं हैं, फिक्र ना करो। बिल्कुल। और जो इस वक्त गली बाग की सूरत हाल है, जो चार बाग जो गली बाग जगह है वो, तो वहाँ पर जो लवाहिकीन हैं, ड्राइवर मोहम्मद हुसैन जो कि शहीद हुए हैं, उनके वो अभी तक उनकी लाश रख के बैठे हुए हैं, वहाँ एहतजाज चल रहा है। हमारे नुमाइंदे मुराद अली ने वहाँ जो मकतूल के भाई हैं उनसे पहले वो सुन लेते हैं। 2 साल से ये कैडेट कॉलेज है और इसकी ड्यूटी कर रहे हैं स्कूल की। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ भी। ये हमारे इलाके के माहिदीन है, सारे लोग जानते हैं क्या। और पुलिस जो है उसने भी इन्वेस्टिगेशन, हमारे एक FIR ना हमारे खिलाफ ना हमने किसी भी किया। हमारा किसी के साथ ये जो DPO ने बयान दिया है कि यार ये ज़ाती दुश्मनी थी, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो हमें बजाय इंसाफ देने के वो हमारे ज़ख्म पे नमक छिड़का रहे हैं। और हमने ये लाश रखी है सुबह से, उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटियां हैं, वो मासूम, उसकी क्या गुनाह है। और ने इधर ये रखा है, ना हमें कोई MPA या MNA कोई भी हमें पूछने नहीं आया है। और हम इधर है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये कल्प्रिट्स, ये जो मुजरिम है ये केपेरे किरदार तक नहीं पहुंचता, हम इधर धरना जारी रखेंगे। जी, मकतूल मोहम्मद हुसैन का बयान आपने सुना, उनके भाई का, जो ये कह रहे हैं। और बोथ DPO और जो वहाँ के DC है, दोनों का ये कहना है कि वाक़या इनिशियली आया कि ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, या ये कि उन्होंने DPO ने कहा कि जी सिर्फ ड्राइवर टारगेटेड था, बच्चे नहीं थे उस वैगन में। हालांकि 15 बच्चे सवार थे और आप बता रहे हैं 3 जख्मी हो गए। ये जो है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी बयान है, उसमें इसी बीमारी की तरफ इशारा किया गया है कि स्वात के मकीन दुरुस्त कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, ये ट्वीट है कि सिक्योरिटी फोर्सेस रियासती रिट के निफाज में नाकाम साबित हो रही हैं। शिद्दत पसंदी के खतरे को कम करके दिखाने की रविश बेहिसी और कम नजरी जाहिर करती है। ये HRCP का ट्वीट है। तो यही वो ट्रेंड है कि नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, वहाँ क्योंकि अभी भी एहतजाज चल रहा है और वहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं मुराद अली, उन्होंने वहाँ के मकामी एक रहनुमा हैं डॉक्टर उनसे बात की और उनसे पूछना चाहा कि आपको क्या लगता है कि रियासत या हुकूमत की इस तरफ तवज्जो है भी या नहीं। तो सुनिए उनका क्या कहना। उन्होंने वहाँ भी मुज़ाकरात किए और पता नहीं उन्होंने मुज़ाकरात में ऐसी बातें की होंगी या मतलब उन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ लोग वो लाना चाह रहे थे यहाँ पे सवात के आम लोग जो थे बिल्कुल बेखबर थे। ठीक है, तो जो अमन मार्चेस यहाँ पे चल रहे हैं हर चौक में, तकरीबन हर तहसील में अमन मार्च हुए हैं। और इस तरह अमन मार्च नहीं हुए, जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, तो लोग इस पे अब बज़िद है कि हम अमन के बगैर यहाँ पे सवात में एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अगर हमने रहना है यहाँ पे तो अमन के साथ ही रहना है। मुज़ाकरात अगर होंगे तो हमारी इजाज़त और हमें इत्मीनान लिए बगैर इस तरह मुज़ाकरात को हम नहीं मानते। हमें अगर इत्मीनान में लेंगे तब हम मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे, तब हम मुज़ाकरात को मानेंगे। यहाँ पे जो भी प्लान ये लोग करते हैं तो आवाम को अगर उस प्लान का हिस्सा नहीं बनाते तो इस तरह के नताइज निकलेंगे। फिर जब अमन मार्चेस शुरू हुए और तकरीबन 4 मार्चेस हो गए, ठीक है, तो उस अमन मार्च को सबुताज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये जो पहले से जिस तरह मतलब सबुताज करते आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने ये किया कि उस अमन मार्च को सबुताज करने के लिए उन्होंने
پہلے 2 بندے وہاں پہ مارے گئے بائی پاس روڈ پہ، اور اب آج یہ بندہ یہاں پہ مارا گیا۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری صوبائی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ انصاف دلاتے اس خاندان کو، یا وہ یہاں پہ آتے ان کے سروں کے اوپر اپنا مطلب ہاتھ رکھتے، ان کو یہ احساس دلاتے کہ ریاست جو ہے وہ ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے یا ایک ماں کا جو ہے درجہ رکھتی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے مخالف یہ کیا کہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ اس بندے کی اپنی ذاتی دشمنی تھی، اور اسی وجہ سے یہ دہشت گردی سے اس کا ناطہ جوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ریاست ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے، پتہ نہیں ریاست کو شاید پتہ بھی ہے یا بچے نہیں، سوتیلے بھی ہوتے ہیں یار، ایسا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہوا اس سے 2 روز قبل سوات کے جو شہر ہے منگورا، اس کے نزدیک ایک اور واقعہ ہوا جس کے بارے میں کل وہاں کا جرگہ جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے وہاں 2 لوگوں کو دہشت گرد کہہ کر کے انہیں گولی مار دی، اور بیان بھی جاری کیا کہ دہشت گردی میں ملوث تھے، مگر دراصل علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ ان کا پیسے کا لین دین کا جھگڑا تھا، جس میں پہلے ایک پارٹی آئی، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی اور آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد سیکورٹی فورسز آئے اور ان دونوں لوگوں کو جو ہے جو شانگلہ سے آئے ہوئے تھے ان کو مار دیا اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ کل سوات میں بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ آج اس جو ڈرائیور اور وین حملے کے اوپر سینکڑوں بچے جو ہے وہ نشاط چوک میں جمع ہوئے وہاں، اور منگورا میں کل جو ہے تمام سکول میں تعطیلات کا اعلان ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ کل جو ہے تمام جتنی تنظیمیں ہیں سیاسی، مذہبی اور تعلیمی، وہ سب کے سب ایک بڑا مظاہرہ کریں گی، جرگہ بھی اس میں موجود ہوگا۔ اور تو یہ صورتحال ہے۔ جیسے آپ نے سنا ڈاکٹر امجد صاحب کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست یا ایم این اے ایم پی ایس جو یہاں کے ہیں یا وزیر اعلیٰ، ان کو کوئی فکر بھی ہے اس علاقے کی یا نہیں، اور یہ سوال ظاہر ہے وہ نہیں پوچھ رہے، بہت سے لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ جواب میں کہا جاتا ہے کہ صورتحال ایسی ہے اور وہ ذرا خود گھبرانا نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر، ہمارے بیورو چیف پشاور سے، جو کہ دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا۔ تو علی اکبر، جو کچھ سوات میں چل رہا ہے اور باقی جو سابقہ فاٹا کے ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر بھی تواتر کے ساتھ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، تو کوئی اسٹریٹجی ہے یا وفاقی جو صوبائی حکومت ہے اس کو خود کچھ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ انہیں اعتماد میں لیا گیا کہیں؟ شکریہ مبشر صاحب۔ باقی جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر تو یہ چل ہی رہا ہے کافی عرصے سے، اور وہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن سوات جو ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 2 مہینے سے جو انتہا پسند دہشت گرد وہاں پر موجود ہے وہ کوئی ایسا ٹارگٹ ڈھونڈنا چاہ رہے کہ اپنی دہشت کو وہ ایک بار پھر سے جو ہے پھیلائے۔ اور آج کا واقعہ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسکول کے بچوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہ جو وین ڈرائیور تھا یہ وہاں کے علاقے کے کئی اسکول تھے، اور اس میں کیڈٹ کالج بھی شامل تھا جو وہاں کے بچوں کو لے جاتا تھا۔ اور علی اکبر، سوال یہ ہے، یہ تو ڈیٹیل ظاہر ہے آ گئی ہیں سامنے، سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے، صوبائی انتظامیہ، جو بھی ذمہ دار ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں بھی کچھ ٹینشن ہے جتنی ہمیں ہے، یا انہوں نے دھنیا بھی پی رکھا ہے؟ واسط صاحب، اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگ ٹی وی پہ جو ہے پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے مرکزی سطح پر یا صوبائی سطح پر اس حوالے سے اس ایشو کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جا رہا ہے، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ آج جو ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، طالبان کے خلاف نہیں ہو رہے، کیونکہ جب تک اونرشپ نہیں ہوگی۔ آپ کی چھٹی حص کیا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں سنجیدگی سے لیا جا رہا؟ سب ابھی تک جو ہے اس کو بالکل ہی مطلب جو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں لیا گیا ہے۔ لوگ مطلب یہ پولیٹیکلی آپ نے یہ سوال پوچھا حکومتی عہدیداران سے، کسی سے بھی، کہ بھائی یہ جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے وہاں سوات جو ہے وہاں پر جو چیف منسٹر ہیں ان کا اپنا حلقہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں نہیں جا پا رہے اور حقیقی آزادی میں جانے کے لیے بے چین ہیں وہ۔
آج جو ہے مذمتی بیان کے لیے اتنے جو ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور اتنے ان کو واقعات سامنے لے کے آنے پڑتے ہیں کہ کم از کم مذمتی بیان تو جو ہے وہ جاری کرے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کا جو ہے اشارہ جو ہے مقتدر حلقوں کی طرف ہوتا ہے کہ وہی ڈیل کر رہے ہیں اور اس معاملے میں ہم جو ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتے اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، بجائے اس کے کہ مطلب جو ہے وہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنائے اور اس حوالے سے جو دہشت گرد ہے ان کے سامنے آئے، کم از کم جو ہے حکومتی یا ریاستی ریٹ جو ہو وہ ظاہر کریں. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے. علی اکبر، یہ جو آپ چیف منسٹر کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، چیف منسٹر سے زیادہ تو جو منگورا کا عام سڑک چھاپ آدمی ہے وہ جانتا ہے. آج جو چوک میں جلسہ ہوا ہے اس میں ایک جو شریک تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز کس وجہ سے بے بس ہیں. یہ بڑی ایک جامع قسم کی بات ہے. ایک نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد علم دشمن ہیں، لیکن اگر ریاست پہ اب ہم اس بار تکیہ نہیں کریں گے، ہم پہلے بھگت چکے ہیں. اگر ریاست ہماری مدد نہیں کرتی تو پھر ہمیں خود اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. یہاں تک صورتحال وہاں ہے. اب پشاور میں اگر یہ اطلاع نہیں پہنچی تو اس کا قصوروار تو وہ نہیں ہے نا. وسط صاحب، جیسے شروع میں نے کہا کہ مطلب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مظاہروں کے بجائے جو ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے اور عوامی جو ہے تائید ابھی تک یہ کارروائی جو ہے حاصل نہیں کی ہے. اچھا علی اکبر، جو ظاہر ہے جو لگ رہا ہے وہ حکومت اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان میں شاید کوارڈینیشن نہیں ہے. آپ نے حکومت کا تو بیان کر دیا، جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی پشاور میں موجود ہیں. وہ بھی اگر کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ بریفنگز دی جاتی ہیں کہ کتنی صورتحال خطرناک ہے. جب طالبان آ گئے وہاں اس کو بھی پروپیگنڈا قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو بھی بالکل صحافیوں کی کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوئی جو سوات میں انتظام کر رہے ہیں سیکیورٹی کا ان کے جانب سے؟ وسط صاحب، اور یہ بنیادی اور بیسک پوائنٹ ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے. جہاں پہ کارروائی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہی سیکیورٹی ادارے یا جو خیبر پختونخوا پولیس کا CTD ادارہ ہے تو اس کو سامنے کیا جا رہا ہے. کوئی پولیٹیکل فگر، کوئی ترجمان اس حوالے سے بات چیت نہیں کر رہے. اور جہاں تک مطلب جو ہے بیک گراؤنڈ بریفنگ کی بات ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے مقامی سطح پر نہ صوبائی سطح پر یہاں پر مطلب جو ہے کسی کو جو ہے وہ بریفنگ نہیں دی گئی ہے. اور جب پریس کانفرنسز میں بھی جو ہے ترجمانوں سے یا وزراء سے کوئی سوال سوات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بالکل چھپ کر جاتے ہیں، اس حوالے سے بات ہی نہیں کرتے. اور اس کا جو ہے بہت غلط تاثر جا رہا ہے اور نقصانات سامنے آ رہے ہیں. جب تک مطلب جو ہے سمت کا تعین نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی کارروائی ہے وہ نتیجہ ثابت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ علی اکبر. اور ویسے ہم جو درے لے کے صوبائی حکومت اور پولیس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ کردار ہیں اس تھیٹر کا تو کیا بات کریں گے؟ لیکن سر مطلب ایکچولی نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بات تو گھوم پھر کے گورنمنٹ پہ ہی جائے گی نا، کیونکہ ہمیں اتنی اجازت ہے کہ ہم سیاسی گورنمنٹ کو تو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، اس سے آگے پھر ظاہر ہے کہ سوچنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت جو آپ نے بھی بات کی کہ لوگوں کا جو جذبہ ہے، جس طرح سے وہ باہر نکل رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، وہ بہت کلیئر ہیں. آج کا بھی جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں پرائیویٹ اسکول کے ایسوسیشن والے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ انہیں تنظیمیں ہیں، دے آر آل ٹوگیدر. بالکل. اور کیونکہ ان کی زندگی اسٹیک پہ ہے نا. آج ہمارے جو کریسپونڈنٹ ہے انہوں نے مجھے ویسے کہا کہ سر یہ یہاں وہی نعرے لگ رہے ہیں جو منظور پشتین لگوا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ کون سا نعرہ، تو اس نے کہا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. بہرحال کل دوبارہ یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے منگورا شہر میں، اس کو بھی کور کریں گے. فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور کل اچانک یہ خبر آئی کہ MQM کے تازہ بنے کنوینر بننے کی کوشش کرنے والے کامران ٹیسوری جو ہیں وہ سندھ کے 34ویں گورنر کے لیے منتخب ہو گئے ہیں اور آج صبح انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اپنے عہدے کا. کامران ٹیسوری کی کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ
समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। फिल्म है। तो कामरान टिसोरी MQM में आए थे, फिर 2018 में उनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई और उनकी रुकनियत सेनेट की सीट जो है वो उसके लिए अप्लाई किया था, सिर्फ फारूक सत्तार उनके हामी थे, बाकी MQM उनकी मुखालिफ थी। तो फारूक सत्तार की भी छुट्टी हो गई, कामरान टिसोरी की भी राब्ता कमेटी से छुट्टी हो गई, और आज उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कामरान टिसोरी को 2018 में फारूक सत्तार समेत आउट किया था, उन्होंने मुबारकबाद दी। बिल्कुल। और 9 सितंबर को, गुज़िश्ता माह जो है ना, 9 सितंबर को ये खेल शुरू हुआ कि वो कन्वीनर के लिए अचानक बना दिए गए, और उसके बावजूद भी चूचा थोड़ी बहुत हुई। लेकिन अब क्योंकि गवर्नर बन गए हैं, और हमारे दोस्त जो हैं मज़हर अब्बास, उन्होंने तो एक कॉलम लिखा था 28 सितंबर को जंग में, उन्होंने कहा एक नामालूम कॉल आई और ये MQM पाकिस्तान वालों को, जिसमें कहा गया कि ये आ रहे हैं तो इनको कन्वीनर बना दे। उन्होंने कहा सर वो कन्वीनर के लिए अभी थोड़ा टाइम है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम गवर्नर बना देते हैं। तो ये बाकायदा जो है आप सोचिए, मतलब जाहिर है गवर्नर तो बड़ी मजबूरी है, कामरान टिसोरी ज़रूरी है। हाँ, तो 5 नाम शुरू में भेजे गए थे, जिसमें नसरीन जलील का नाम था, किश्वर ज़हरा का नाम था, और बहरहाल जो भी आमिर खान का, वसीम अख्तर का नाम था, आमिर चिश्ती का नाम था। ये नसरीन जलील का जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी, नसरीन जलील, उनके पे एतराज़ ये हुआ कि साहब इन्होंने ऑपरेशन के दौर में 50 मुल्कों के सफारत खानों को एक ख़त लिखा था गुमशुदा जबरी तौर पे उठाए गए MQM के कारकुनों के हवाले से, और उन 50 मुल्कों के सफारत खानों में भारतीय सफारत खाना भी। बिल्कुल। तो इसलिए ज़ाहिर है कि उनके क्रेडेंशियल्स मशकूक हो गए। बाकियों के क्यों हुए मशकूक? तो अच्छा, उन्होंने कहा जी 2 नाम और दे दें। हाँ। तो 2 नाम और दे दिए गए, MNA अब्दुल वसीम और एक कामरान टिसोरी। उन्होंने कहा ये अब आए हैं असली नाम। बिल्कुल असली और बड़े। और मज़े की बात देखें कि 24 कैरेट का नाम है। हाँ, 24 कैरेट का, क्योंकि सोने के ताजर हैं, बल्कि हम कहेंगे सोने की चिड़ियाँ हैं लिटरली, तो वह गलत ना होगा क्योंकि सोने के कारोबार से वाबस्ता है। अच्छा, इस पे हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि पाक सरजमीन के जो है रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, उनकी वेलकम स्टेटमेंट आई। सुने फारूक भाई जो कि अब हिस्सा नहीं है राब्ता कमेटी का, लेकिन उनकी भी वेलकम स्टेटमेंट आई। वसीम अख्तर जो मुखालिफ थे, इनके मुखालिफ उम्मीदवार भी, उनकी भी आई कि वेलकम। और बाकी सारे और PTI के फैसल वाउडा ने कहा है कि जनाब मैं अपनी इनफरादी हैसियत में कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉइंटमेंट है और मैं इसको वेलकम करना चाहता हूँ। अच्छा, और मुझे याद पड़ रहा है कि MQM के बीच में 2018 के दौरान जो इत्तेहाद दोनों धड़ों में होने की सरतोड़ कोशिशें हुई थी, उसमें फैसल वाडा भाई बहुत एक्टिव थे उस जमाने में। तो ये जो सारे नाम आपने लिए, इनके देखेंगे सबके ताने बाने कहाँ जाते हैं। तो आपस में कैसे मिले, और फिर इनके भी सिंधी में हम कहते हैं पेरी, जब कहीं चोरी होती है तो आप वो पैरों के निशान लेके। तो इसमें और कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आप देख लें कि वो किस तरफ जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये एक लार्जर प्लान का हिस्सा है, और आपको पता है जब हम लार्जर प्लान कहते हैं किसी चीज को, लार्जर देन लाइफ प्लान, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने प्लान बने हैं वो जिस तरह से उन कामयाब होते हैं वो भी हमने हमारी निगाहों के सामने पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसे नाकाम करने की सरतोड़ कोशिश भी वही करते हैं। बिल्कुल। तो 3 साल तक तो ये कोशिश चल रही थी। 3 साल तक। तो मैं व्हाट आई एम रियली पजल्ड इज कि ऐसा क्या है इस शख्सियत में जिसके लिए इतनी सरतोड़ कोशिश हुई, जिसके लिए फारूक भाई ने अपना पूरा करियर दाव पे लगा दिया, एक तरफ खड़े हो गए, और जो कट्टर मुखालिफिन थे कामरान टिसोरी के, आज वही गले में माला डाल। तो एक वक्फे के बाद हम एग्जैक्टली जो कामरान टिसोरी की जो प्रोफाइल है वो कहाँ से शुरू किया और आज गवर्नर तक कैसे पहुँचे, हमारे साथ फ़हीम ज़मान होंगे इस वक्फे के। साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची। वेलकम बैक। जिस तरह इंडिया के फिल्म बीन आज तक शशदर हैं इस सवाल का जवाब तलाश करें कि कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी तरह यहाँ भी अब आजकल ये सवाल है कि ये कामरान टिसोरी साहब जो हैं ये कौन है। अगर मैं BBC की जो आज की स्टोरी है उस पर एतबार कर लूँ तो उसके मुताबिक इनका गोल्ड का जो बिज़नेस है, जो ख़ानदानी बिज़नेस है, कराची से हांगकॉन्ग तक फैला हुआ है, मनी चेंजिंग और रियल इस्टेट बिज़नेस से भी मुंसलिक रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दी गई
اور منظم کی گئی عمارت تجوری ہائٹس میں بھی وہ پارٹنر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ہم نے اس سلسلے میں اس شہر کی دائی فہیم زمان سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی انہیں زحمت دی ہے. فہیم آپ بتائیے کون ہے کامران ٹیسوری؟ آپ کے تو بڑے قریبی تعلقات ہیں ان سے. نہیں اب میرے قطعی کوئی نزدیکی تعلقات نہیں ہے. اچھا چلیں آپ بھی ہماری طرح بدنصیب ہوئے پھر. جی دیکھیے جہاں تک کامران ٹیسوری صاحب کا تعلق ہے، جیسے آپ نے کہا یہ پہلے ان کا جو خاندانی کاروبار تھا یا جو جس کاروبار سے منسلک تھے وہ منی چینجر کے تھے. گولڈ کا ان کا خاندانی کاروبار ہے اور ریئل اسٹیٹ میں کہ بھی آپ نے بتایا. تو ماشاءاللہ انہوں نے ان تمام جو کاروبار ہیں اور اس کے بعد جب یہ فنکشن لیگ اور پھر ارباب رحیم، پھر یہ ایم کیو ایم سے، بلکہ ان کو جیل بھی ہو گئی تھی جب زمینوں وغیرہ کے اس میں ان کو جیل جانا پڑا تھا 2008 کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آنے کے بعد. خیر پھر یہ جو ہے کافی ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم میں پہنچے. فاروق ستار صاحب نے ان کے لیے بہت مقدمہ لڑا اور مطلب میں کوشش یہ کر رہا تھا جب آپ نے مجھے کال کیا کہ میں وہ اے ٹی ایم تلاش کروں جس سے ان کو مماثلت یا وہ دی جا سکے. خیر اب تو گورنر سندھ ہیں. دیکھیے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو ضیاء الدین ہسپتال کے کسی کمرے سے بنا دیا گیا یا بہادر آباد میں کسی نے بنا دیا تو آپ کا خیال غلط ہے. دیکھیے یہ سارے لوگ تالی بجانے والے تو ہو سکتے ہیں، ہم نوا تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو ہے مین کردار نہیں ہے. فہیم یہ بتائیے کامران ٹیسوری کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے کہ انہیں بنا دیا گیا؟ دیکھیے مسئلہ جو ہے وہ کاروباری آدمی ہیں. ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اختر حسین صاحب. ان کی بھی کوئی 300 ایکڑ زمین کا جھگڑا ہے خاندان میں جو بقول والد صاحب ان کے کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے دبا لی. اب یعنی کامران نے ابا کی زمین دبا لی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی 300 ایکڑ زمین. اچھا چوکھنڈی قبرستان کا بھی کوئی سنا تھا میں نے اڑتا. ہاں وہی بتا رہے ہیں جی. نہیں چوکھنڈی سے آگے یہ زمین ہے یعنی ملیر سے تھوڑا سا آگے، تو یہ کئی کروڑ روپے ایکڑ ہے. اگر وہ 100 ایکڑ بھی خرچ کر دیں تو میں حیران ہوں کہ وہ اب تک صدر پاکستان کیوں نہیں بنے. دیکھیے جہاں تک اس ملک کا تعلق ہے اب تو مطلب یہ بہت زیادہ، ایک زمانے میں حکیم سعید گورنر سندھ ہوتے تھے، محمود ہارون صاحب تھے، مطلب بڑے بڑے نام ہیں، مگر اب تو ہم مطلب ہر بیگم رانا لیاقت علی خان، دلاور خان جی، رسول بخش تالپور. میں نے کہا وہ لسٹ لمبی ہو جائے گی، مگر میں نے کہا یہ آخری سب کی جو لوگوں نے دیکھا ہے نا جنرلی محمود ہارون کو اور حکیم سعید کو، تو ابھی کتنے قداور، کتنے یعنی مطلب ان کو کبھی اپنی حلف اٹھانے کے لیے جو ہے مونچھیں ٹرم کرانے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا اب مسئلہ جو ہے نا جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ فیصل یہ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں ان ایک شخص میں کیا خاص بات ہے؟ ایک شخص میں خاص بات نہیں ہے. اس پہ تو خود ایم کیو ایم میں پہلے تقسیم ہو گئی تھی، ابھی بھی بہت ریزسٹنس تھی. مجھے پتا ہے چند لوگوں کا جنہوں نے استعفے دے دیے. ہمارے دوست ہیں جاوید حنیف ایم پی اے ہیں، ان بیچاروں کو اتنی ڈانٹ پڑی کہ اگر اس کے اوپر ریزسٹ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ان میں جتنے لوگوں کے میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی مانے گا نہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ فہیم زمان کراچی شہر کی دائی ہیں، تو مجھے دائی ہونے کا جو ایک حق ہے وہ تو نبھانا چاہیے نا، آپ چاہیں اس کے بعد اشر جو بھی ہو. تو فہیم صاحب ایک چھوٹا سا سوال کہ اس وقت اگر ٹیسوری صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو بولیں گے یار یہ تینوں اور فہیم صاحب جو ہیں یہ جلتے ہیں میری کامیابی سے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی ان کو بنوایا ہے انہوں نے کوئی تو خاص بات دیکھی ہوگی نا ان میں. یہ تمام ان کا ماضی ایک طرف، لیکن the guy must have something to offer. دیکھیے یہ آپ لوگ یہ جو ہے نا بڑا پلان اور گیم پلان اور یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. اس وقت ہر شخص جو ہے جہاں تک میری نظر میں ہر شخص 2020 اور ون ڈے بھی اب ختم ہو گیا ہے، 2020 کھیل رہا ہے.
تو خدارا یہ چھوڑ دیجئے کوئی بہت بڑا گیم پلان ہے جس کے اندر یہ افراد کی جو طاقتور, انتہائی طاقتور کہہ لیجئے جو لوگ ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو تھی. آپ یقین جانو اگر کبھی مجھے کہا جائے کہ آپ گورنر سندھ بن جاؤ, میں شرم سے پانی ہو جاؤں. I'll be so embarrassed کہ یار, کیونکہ یہ اتنا, یہ فیڈریشن کا ریپرزینٹیٹو ہے. یہ شخص ایک آدمی پاکستان کا اگر آپ کہیے اگر نمائندہ سندھ میں بیٹھا ہے تو وہ گورنر سندھ ہے, اس کے اختیارات وغیرہ کو چھوڑ دیجئے. یہ اتنی سینکٹیٹی, اتنی کہنا چاہیے ایک تقدیس ہے اس کی. ہر دفعہ کبھی کسی کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو کچھ بنا دیا جاتا ہے. میں آپ کا وہ دیکھ رہا تھا 75 لوگوں کی کیبنٹ ہو گئی, کوئی غیر ملکی سازش ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو مطلب یہ جو معاملات ہیں نا, یہ سارے بیونڈ ریپیئر ہیں, اور یہ کوئی لمبا چوڑا گیم پلان نہیں ہے. یہ بہت ہی چھوٹا چھوٹا انٹرسٹ ہے میرا اور آپ کے جیسے لوگوں کا, جس کے اندر یہ ہم سب قربان ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. اچھا مزے کی بات انہوں نے کہا سندھ کے گورنر کا جو ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کام ظاہر ہے وفاق کے تھرو ہوا, اور صدر مملکت جو کہ ویسے ناموں کے اوپر جو ہے ایک بار تو سمری واپس بھیج سکتے تھے نا کہ بھائی صاحب دوبارہ دھیان کر لیں, لیکن اس کا صدر مملکت بھی اسی پیج پر ہے. بالکل سب لوگ ایک ہی پیج. میں صرف اگر آپ اجازت دیں تو میں کامران خان صاحب جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں سب سے بڑے ہمارے ملک کے, انہوں نے 2-3 ٹویٹس کی ہیں اس کے لیے. انہوں نے کہا کامران کا ٹویٹ کامران کے لیے, جی بالکل, سچ یا غلط, اور انہوں نے DGI کو ٹیگ کیا ہے. آگاہ ہوں گزشتہ 24 گھنٹے میں کراچی کی 15 قابل ذکر کاروباری, میڈیا, پولیس, اسٹاک مارکیٹ شخصیات نے مجھ سے گفتگو میں یک زبان کامران ٹیسوری کی گورنر سندھ نامزدگی کی ذمہ داری سیاسی معاملات میں بھی متحرک ادارے کی کلیدی شخصیت پر ڈالی. تو جب فہیم زمان کہہ رہے تھے کہ جنرلی اسپیکنگ تو آپ سمجھ جانا چاہیے تھا, تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM اور باثر ذرائع کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کامران ٹیسوری گورنر سندھ بنانے کے اعلان کے بعد آج شہر کراچی میں چور و کوتوال, بدماش و ساہوکار, شریف و بدماش سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ واضح کر دیں کامران خان کا, جی کامران ٹیسوری تو ظاہر اپنے بارے میں 3 ارب روپے کا نوٹس آ جائے گا. کامران خان جو کہ پروگرام کرتے ہیں دنیا نیوز پر, یہ تمام جو آپ اگر نوٹسز کامران ٹیسوری صاحب دائر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف رخ موڑ دیجیے گا, کیونکہ ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ MQM کے اندر یکا یک یہ کیا ہو گیا. آج سب کے ٹیلی فون خاموش ہیں, ہاں کسی سے بات نہیں کر رہے. وقفہ لیتے ہیں. پروگرام ذرا ہٹکے میں ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صوبہ سندھ کے نئے گورنر کے بارے میں, کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں ہم نے بات کی, ان کا پس منظر دیکھا. ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس کی اینکر نادیہ نقی. نادیہ, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کامران ٹیسوری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو مسلم لیگ فنکشنل میں نہیں چل سکے, MQM میں انہوں نے دراڑیں ڈلوا دیں اور اب اس اہم عہدے پر پہنچے ہیں. خود MQM کے اندر اب کیا پک رہا ہے, اور جب ہم MQM کی بات کر رہے ہیں تو MQM پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی بہادر آباد کی بات کر رہے ہیں. ہم دوسرے MQM کی تو بات بھی نہیں کر سکتے شاہزیب, ظاہر ہے ہم ایک ہی MQM کی بات کریں گے جو بہادر آباد کی ہے. دیکھیے کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے آپ سب کو یاد بھی ہوگا, اور میرے خیال سے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور بیچ میں جو ابھی NA 245 کے الیکشنز ہوئے اور اس میں یہ کہا گیا کہ فاروق ستار صاحب کو واپس لایا جائے, تو ان کی شرط تھی کہ کامران ٹیسوری صاحب کو واپس اسی عہدے پر بحال کیا جائے جس پر وہ تھے, یعنی کہ انہیں ڈیپٹی کنوینر رکھا جائے. وہ معاملات رفع دفع ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ فاروق ستار صاحب نے NA 245 اکیلے ہی لڑا, اور پھر جس طرح کی ان کو ووٹس ملے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور ادھر سے انہوں نے جو MQM پاکستان ہے انہوں نے موحد انور صاحب کو کیا تھا جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. بہرحال یہ سارا ووٹ جو ٹوٹا وہ گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. پھر ایک مرتبہ پھر ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ٹیسوری صاحب کی جب انٹری ہوئی تو پھر اندرون خانہ متحدہ قومی موومنٹ کے
دوبارہ سے تقسیم ہونے لگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے بہت سارے لوگ کہ کامران ٹسوری صاحب کو واپس MQM میں لایا جائے۔ میں بڑی حیران تھی کہ وسیم اختر صاحب بھی ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، خواجہ اظہار بھی دے رہے ہیں۔ وسیم اختر کے لیے اس لیے میں حیران تھی کیونکہ جب وہ میئر تھے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ، اور آن ریکارڈ کوئی جلسے سے خطاب کر رہے تھے یا کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا ٹسوری ان مینس MQM آؤٹ، یہ ان کے کوٹ ان کوٹ الفاظ تھے، لیکن کل وہ مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو واپس لایا گیا، پھر تقسیم ہوئی اور کہا کہ ان کو نہیں لایا جا سکتا، تو سوچا کیا کیا جائے۔ تو اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر سے، جس میں انہوں نے اپنے بہت سارے جو مدعے تھے، جو اگریمنٹ تھی، ان کا انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت جو ہم نے ایک بہت بڑی اگریمنٹ کی، اس پہ اب جو ہے عمل کا وقت ہوا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کامران ٹسوری صاحب کو جو ہے وہ گورنر سندھ تعینات کر دیں، جس پہ وہ تو ظاہر ہے کیا کہتے، لیکن جو کچھ اس وقت MQM میں ہے، جو پک رہا ہے، اور بہت جلد ایسا لگتا ہے کہ کچھ پارلیمنٹیرینز ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک ایکسٹریم قدم اٹھانا ہے، اور اگر وہ ایکسٹریم قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے نمبر گیم کا کیا ہوگا۔ تو دیکھیں یہ سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ ایک اتنی ڈیوائسو شخصیت، اتنی ایک متنازع شخصیت، اب یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب کو اکٹھا کریں گے، تو کیا ان میں ایسا کوئی گر ہے کہ یہ اچھا اور اکٹھا بھی کریں گے؟ کہ جو سازشی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ PTI کا چونکہ راستہ روکنا ہے کراچی میں، تو MQM کے جتنے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے ایک ATM مشین کی مدد سے، تو وہ اکٹھا کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی جو ہے اسے بھی اس پلان کی خاموش تائید حاصل ہے، یہ تھیوری۔ اچھا اس میں دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک جو تھیوری آپ پیش کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جتنے بھی ڈفرینٹ فیکشنز ہیں ان کو جمع کیا جائے، کیونکہ کراچی میں دیکھیں آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی ایک میتھس کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے آپ اس سے اگری کریں نہ کریں، ہمارا کراچی میں بھی 20% ووٹ بینک بڑھا ہے، لہٰذا ہم تو جب الیکشنز ہوں گے تو بڑے مزے سے یہ سیٹس حاصل کر لیں گے۔ لیکن اور یہ خیال کیا جا سکتا ہے، یہ تھیوری بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ کے لیے اگر اب کوئی جماعت بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں بہادر آباد والی جو MQM ہے وہ تو ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے، تو مختلف لوگ جو چلے گئے ہیں یا جو اس وقت اس کا حصہ نہیں ہے ان کو جمع کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل کریٹ کی جائے۔ لیکن جو دوسرا ایسپیکٹ ہے اس کا، یا دوسری سوچ یا دوسری تھیوری ہے، وہ زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جس طرح سے کٹ ٹو سائز کیا گیا، اور کامران ٹسوری صاحب کے جو باسز ہیں انہوں نے کیا، تو وہ انہوں نے ان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ کارڈ تو ہم نے دیا تھا، دفن بھی ہم ہی کر کے دکھائیں گے۔ اور جو دوسری جماعت ہے جس کو اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سامنے کھڑا کرنا ہے، تو وہ آپ دیکھیں جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی جس طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جماعت اسلامی نے کام نہیں کیا، وہ ہر طرف پورے سال آپ کو نظر آتے ہیں کراچی کے ایشوز پہ بات کرتے ہوئے، لیکن سڈنلی جماعت کو جس طرح سے اب پذیرائی ملنا شروع ہو رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی بڑوں کا ہاتھ ہے۔ تو ٹسوری صاحب جو ہے موسٹ پروبیبلی اسی لیے لائے گئے ہیں کہ بقیہ جتنی بھی چیزیں باقی ہیں MQM کی، اب کہیں اگر کوئی سر اٹھاتا ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ یہ تھیوری مجھے نہیں پتا کہ آپ اس میں دونوں تھیوری میں سے کس کو زیادہ ایکسپٹ کریں گے۔ اچھا نادیہ یہ بتا مختصراً، میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9/0 جو آتش زدگی سے تباہ ہوا وہ تمہیں بڑا واقعہ لگ رہا ہے یا آج کا واقعہ بڑا لگ رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو اب کوئی واقعہ ہی نہیں ہے نا، ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، کسی کی کوئی آواز نہیں آئی، یہ بڑا واقعہ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ MQM اب MQM نہیں ہے، وہ جو 9/0 جل گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، یعنی وہاں سے لنک اگر کوئی بھی سر اٹھائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس ٹسوری ہے اب۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نادیہ۔ اچھا جس طرح سے بنایا گیا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے گورنر بن کے وہ کیا کر لیں گے، انہیں سیدھا آپ MQM پاکستان کا سربراہ نامزد کر دیتے بھائی اگر آپ نے یہ کرنا۔ غیر سیاسی عہدہ ہے گورنر کا، نہیں سیاسی تو نہیں ہے نا، وہ تو انتظامی گورنر بن کے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر عشرت العباد کا جو گورنر ہاؤس تھا اس میں ایکٹیویٹیز، ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جوڑ توڑ وغیرہ جو ہم سنا کرتے تھے کہ ہے، تو ایک اچھی جگہ اگر دیکھو نا 10 ایکڑ کی جگہ میں
کھلے عام آپ گھاس پہ ٹہلتے ہوئے ادھر ادھر بیٹھتے ہوئے اپنے آرام سے پلاننگ کر سکتے ہیں، تو کیا برائی ہے گورنر ہاؤس سے استعمال؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی جڑی ہوئی ہے، فاروق بھائی، جو کہ بالکل پس منظر میں چلے گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ فاروق بھائی اب ابھریں گے؟ سب کا پاؤں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ راہ ہموار ہو ان کی واپسی کی، اور اگر واقعی میں جیسے فہیم صاحب کہہ رہے تھے کوئی گرینڈ پلان ہے اور جس کے یہ نمائندہ ہے جو اوپر کہیں کسی نے سوچا ہے تو کچھ بھی پاسبل. دوسری بات ہے کہ جو ووٹ بینک ہے وہ لندن کے قبضے میں ہے، یہی جوڑ توڑ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور ان کا اپنا تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، مطلب ان کا کوئی نہ بیس ہے. ایک جو بائی الیکشن لڑا انہوں نے وہ ہارا سعید غنی کے مقابلے میں. تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ چن چن کے کیسے لوگوں کو لاتے ہیں جن کا اپنا کوئی بیس نہیں ہوتا، جن کا اپنی کوئی. کمال اصفر یاد ہے؟ کمال اصفر ایک پولیٹیکل پارٹی کے. کمال اصفر جو ہے وہ انہوں نے ایک ہی الیکشن جیتا تھا اور وہ 1970 میں ڈھاکہ سے انہیں ٹکٹ دیا گیا تھا. اب ڈھاکہ سے ان کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا میرا صومالیہ سے ہے. ٹھیک ہے، ہوا یہ تھا کہ راؤ فرمان علی کے دفتر میں وہ تو آؤٹ ہو گئی تھی عوامی لیگ، وہ تو غدار تھے، تو ایک لسٹ بنی کہ یہ جو 162 سیٹیں ہیں کیسے بٹے گی. تو پیپلز پارٹی کے حصے میں غالباً 40 سیٹیں آئی تھیں اور اس پہ کمال اصفر مشرقی پاکستان اسمبلی میں ایم پی اس کھاتے میں. اچھا میں ابھی بڑے بڑے یہاں چمتکار ہوتے ہیں. فاروق ستار بھائی کے سے زیادہ جو میں جس سوال پہ میں حل نہیں تلاش کر پا رہا وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ کیا ان کو بھی آسرا، ان کو کیا شاید یہ کوئی چمتکار دکھا اس کے ذریعے کچھ بات ہو جائے. تو انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. حالانکہ اب صوبہ سندھ کی بات کریں پورا پاکستان کہہ رہا ہوگا کہ یار گورنر سندھ پہ اتنا. تمہارا جو سوال ہے نا اس پہ میں مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر سناتا ہوں. اسی پہ اختتام. بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں. واہ واہ صحیح بات. اب آپ چاہیں تو مشاعرہ ختم کر دیں. محفل برخاست بالکل، اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.